अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। हाज़रीन व सामिईन, सबसे पहले मैं अपनी तरफ़ से और हुसैनी चैनल की तरफ़ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में शब ज़रबत मौलाए कायनात की मुनासबत से पुरसा और तस्लियत पेश करता हूँ। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो हमें मौलाए कायनात के सदक़े और वास्ते से वैसा शिया बनने की तौफ़ीक़ दे जैसा शिया वो हमें देखना चाहते हैं। आज की शब ही वो आखिरी तारीख़ है कि जिसमें मौलाए कायनात ने आसूदा ख़ातिर होकर पूरी तरह से रात इबादत में सर्फ़ की और बीबी उम्मे कुलसूम के यहाँ आपने अफ्तार नोश फरमाया। तारीख़ बताती है कि पैगम्बर इस्लाम के सच्चे जानशीन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत की बुनियाद पर बहुत से अफराद आपके दुश्मन हो चुके थे। किसी मशहूर राइटर का मशहूर जुमला है कि अली से पहले जो खलफा कत्ल हुए वो अपने जुल्म की बुनियाद पर थे कि लोगों ने ये महसूस किया कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, लिहाजा उनको कत्ल किया गया। लेकिन अली को सिर्फ़ इस वजह से कत्ल किया गया कि उनकी अदालत को बर्दाश्त न कर सके। लिहाजा तारीख़ बताती है कि अली जैसा आदिल इमाम अगर कत्ल हो रहा है तो फिर उसको हक़ ये है अपने कातिल से पूछने का कि ये बता कि क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था। तो फिर वो कातिल भी कोई कमी बयान न कर सका, बल्कि यही कहता है कि शायद मेरी ही किस्मत में बदबख्ती थी। अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो मौलाए कायनात पैगम्बर इस्लाम के दुनिया से जाने के बाद मुसलसल मुसीबतों में गिरफ़्तार रहे कि जब मुसलमान आपको ईज़ा पहुँचाते रहे। किसी एक मर्द के लिए इससे बड़ी सख्ती और क्या होगी कि उसके घर के ऊपर आग लेकर जमा हो जाएं और उसकी ज़ौजा को कि जिसके शिकम में एक मासूम भी मौजूद हो उसके पहलू पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया जाए और वो मर्द सिर्फ़ वसीयत से बंधा होने की बुनियाद पर कुछ भी न कर सके। एक मर्द के लिए इससे बड़ी और मुसीबत क्या होगी कि जो हर जंग का फ़ातिह रहा हो उसकी गर्दन में रस्सियों के फंदे डालकर उसको घर से मस्जिद की जानिब ले जाया जा रहा हो। एक मर्द के लिए इससे और सख्त क्या हो सकता है कि वो ये देख रहा हो कि जिसने कभी दूसरे अफराद के लिए भी हत्ता जानवरों के लिए भी जुल्म को कबूल न किया हो, ख़ुद उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। लिहाजा मौलाए कायनात की ये 25 बरस की ज़िंदगी जो पैगम्बर इस्लाम के बाद गुज़री सख्त ज़िंदगी है। बिलाखिर वो वक्त आया कि जब मुसलमान अपने आमाल और अफ़आल पर शर्मिंदा हुए और खिलाफत के ताज को लेकर बारगाह अली में हाज़िर हुए कि अब ये ताज खिलाफत आपके सर पर रखना है। पैगम्बर इस्लाम के सच्चे जानशीन ने पहले इनकार किया और हुज्जत को तमाम करने के लिए ये कहते हुए खिलाफत को कबूल किया कि ये कांटों भरा ताज है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कबूल कर रहा हूँ कि हुज्जत तमाम हो जाए। मौलाए कायनात ने ज़ाहिरी हुकूमत को कबूल किया तो सबसे पहले अपनी अदालत के तकाज़े के तहत पिछली हुकूमतों में किए गए मज़ालिम और जुल्म के मदावे के तौर पर उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना शुरू किया कि जो पैगम्बर इस्लाम के बाद दीन में जारी कर दी गई थी और दीन में शामिल कर दी गई थी, कि जिनमें बहुत से मामलात हैं। बिलखुसूस माह रमज़ान में ईजाद करदा एक बिदअत को भी मौलाए कायनात ने ख़त्म करने की पूरी कोशिश की और ऐलान किया। मौलाए कायनात ने 3 साढ़े 3 बरस तक बाकायदा तौर पर इस हुकूमत को वैसे चलाया जैसे एक मासूम अल्लाह की तरफ से चुना हुआ कोई शख्स चला सकता है। लिहाजा तारीख़ बताती है और आज भी बाज़ गैर मुतासिब अफराद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर आइडियल हुकूमत इस कायनात में किसी को देखना है तो वो अली की 4 साला हुकूमत को देखे कि जो कूफे से जारी हुई, कि जहाँ पर हर इंसान को उसका हक़ उसकी ज़रफ़ियत के तहत मिल रहा था। मौलाए कायनात की ये हुकूमत और ये सल्तनत भी बिलाखिर उस मकाम पर पहुँची कि जब कुछ ज़ालिमों को ये अदालत कबूल न हुई तो उन्होंने खाने खुदा के पास बैठ कर ये मुआहदा किया कि हम अनकरीब अली को इस दुनिया से आखिरत की तरफ भेज देंगे, यानी इस दार फ़ना से अली को कूच करना होगा। ये 3 अफराद हैं जिनमें पहले का नाम है बकर इब्ने उबैदुल्लाह, दूसरे का नाम है अम्र बिन बकर
اور تیسرا ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ یہ 3 افراد خانہ خدا کے غلاف کو پکڑ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم 3 افراد کا قتل کریں گے، جن میں ایک شام کا حاکم ہوگا، ایک عمرو یاس اور ایک مولا کائنات یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابن ملجم نے 1000 درہم میں تیز دھار تلوار کو خریدا، 1000 درہم کا زہر خریدا، اور اس زہر میں اس تلوار کو بجھایا گیا، اور بالآخر اس نے کوفے کا رخ کیا۔ کوفے میں جب پہنچتا ہے تو ایک ظالمہ اور فاحشہ عورت کے جس کا نام قطامہ ہے اس کو دیکھتا ہے اور فریفتہ ہو جاتا ہے، اپنی نسبت بھیجتا ہے تو قطام یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے مہر میں اتنی رقم اور علی کا سر طلب ہے، اور اب ابن ملجم اپنے دل کی باتوں کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں کوفے میں وارد ہی اسی لیے ہوا تاکہ علی کو قتل کر سکوں، اور اب اس ارادے سے ابن ملجم گھات لگا کر بیٹھا ہے کہ کب علی کو قتل کر سکے۔ لہٰذا وہ رات آ گئی کہ جو رات 18 ماہ رمضان کے افطار سے شروع ہوتی ہے کہ آج مولا کائنات حضرت ام کلثوم کے مہمان ہیں۔ مولا کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزانہ اپنے کسی نہ کسی بیٹے یا بیٹی کے مہمان ہوتے تھے کہ افطار اس کے گھر میں انجام دیں۔ دسترخوان لگایا گیا تو تاریخ بتاتی ہے بی بی ام کلثوم نے دودھ کے ساتھ نمک اور روٹی لا کر رکھی۔ مشہور ہے کہ علی نے کہا کہ بیٹی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ علی نے ایک وقت میں اللہ کی 2 نعمتوں کو استعمال کیا ہو؟ لہٰذا ایک نعمت لے جاؤ۔ بیٹی نمک کو اٹھانے لگی تو مولا کائنات نے کہا کہ دودھ کو ہٹا لو، علی کو نمک اور روٹی سے ہی اس افطار کو انجام دینا ہے۔ بہرحال افطار تمام ہوا، رات بڑھنے لگی۔ بی بی ام کلثوم یہ فرماتی ہیں کہ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی بابا مضطرب ہو رہے تھے، اور بار بار آ کر صحن خانہ میں دیکھتے تھے کہ رات کتنی باقی رہ گئی ہے۔ بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہی رات تھی کہ جس رات پیغمبر اسلام مولا کائنات کے خواب میں آئے تو مولا کائنات نے سارے شکوے اپنے پیغمبر اسلام کے سامنے رکھے کہ آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر کون کون سے ظلم ہوئے، مدینے میں کون سی سختیاں ہوئیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر کیا ستم ہوئے، کس طرح سے حق کو غصب کیا گیا، ساری شکایتیں پیغمبر اسلام سے فرمائیں تو پیغمبر اسلام نے علی کو اجازت دی کہ وہ ایسی امت کے لیے بد دعا کریں، اور اب علی نے بد دعا کی کہ معبود مجھے ان جیسے شریروں سے نکال کر ایسے ماحول اور ایسے لوگوں میں بھیج دے جو ان سے بہتر ہیں، اور ان کے اوپر ویسا مسلط کر دے جو ان سے بدتر ہے۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد مولا کائنات تو پرواز کر گئے اس مالک حقیقی کی طرف کہ جس کا لقاء ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، مگر ان کوفے والوں کو اور مکے والوں کو اور مدینے والوں کو ایسے ایسے ظالم حاکم نصیب ہوئے کہ جنہوں نے ایک ایک دن میں 70 ہزار لوگوں کو اور 7 ہزار لوگوں کو قتل کیا۔ یہ علی کی اس بد دعا کا ہی اثر تھا۔ رات بڑھنے لگی۔ بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ جب صبح نزدیک آ گئی اور اب علی نے ارادہ کیا کہ وہ گھر سے مسجد کی جانب بڑھنے لگیں تو مشہور یہ ہے کہ گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے شور کرنا شروع کیا اور اپنی چونچ سے مولا کائنات کے دامن کو پکڑنا چاہا تاکہ علی کو روک سکیں۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ بابا یہ جانور بھی نہیں چاہتے کہ آپ آج مسجد کی جانب قدم بڑھائیں، لہٰذا گھر میں تشریف فرما رہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جو اللہ کی حکمت ہے اور جو تقاضا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اس کے ساتھ مولا کائنات گھر سے باہر نکلے، مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت مولا کائنات مسجد میں تشریف لے گئے تو چند افراد ابھی خواب میں ہیں اور سو رہے ہیں۔ مولا کائنات نے ہر ایک کو بیدار کیا، اور ان بیدار ہونے والوں میں وہ ظالم بھی ہے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ مولا نے متوجہ کیا اور یہ کہا اٹھ کہ نماز صبح قریب ہے، اپنے وظیفے کو انجام دے۔ اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، اور اب یہاں سے 2 روایتیں ہیں کہ مولا کائنات کی یہ نافلہ صبح ہے یا پھر نماز صبح، حالانکہ اکثر روایات اسی بات کی تائید کرتی ہیں کہ مولا کی یہ نماز واجب یعنی نماز فجر ہے کہ جس وقت مولا کائنات نے سجدے میں سر رکھا وہ ظالم و جابر اپنی زہر بجھی ہوئی تلوار کو لے کر آگے بڑھا اور مولا کائنات کے سر پر وہاں پر وار کیا کہ جہاں پر جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود نے آپ کے سر پر حملہ کیا تھا۔ اس زہر بجھی ہوئی تلوار کا اثر یہ ہے کہ علی اب نماز کو ادامہ نہیں دے سکتے ہیں۔ حسنین مولا کائنات کے جسم اطہر کو لے کر گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، جبریل امین نے ندا لگائی کہ ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے،
اور گویا کوفے کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ ہر انسان نے یہ محسوس کیا کہ کچھ ایسا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کائنات کے جسم اطہر کو لے کر حسنین گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ گھر میں مولا کائنات کے جسم اطہر کو لایا گیا، اور ابھی جو بھی کوئی آنسو بہانا چاہتا ہے یا گریہ کرنا چاہتا تھا تو مولا کائنات اس کو خاموش کرتے تھے، دلاسا دیتے تھے۔ مگر جیسے ہی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے باپ کے جسم اطہر کو دیکھا کہ جس کے سر کے اوپر ضربت لگ چکی ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، اور اب زینب و ام کلثوم نے گریہ کرنا چاہا تو مولا کائنات بیٹیوں کے گریے کو دیکھ کر خود بھی آنسو بہانے لگے اور رونے لگے۔ وہ علی جو صبر کا پہاڑ ہے، وہ علی جو استقامت کا پہاڑ ہے، مگر جب زینب کو دیکھا تو اپنے آنسو روک نہ سکا۔ علی آج کوفے میں ہیں اور زینب کے رونے کو برداشت نہ کر سکے۔ ابھی اس زینب کو تو بہت سے مصائب اور آلام دیکھنے ہیں۔ 10 برس کے بعد وہ مصیبت بھی زینب اپنی نگاہوں سے دیکھیں گی کہ جب بھیا حسن کے جنازے پہ تیر چلائے جائیں گے، اور اس مصیبت کو بھی ملاحظہ فرمائیں گی کہ جب تلہ زینبیہ سے زینب کو وہ منظر دیکھنا ہوگا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی کی جا رہی ہو، اور زینب کو وہ منظر بھی دیکھنا ہوگا کہ جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے مقنع و چادر، گلی بگلی، کوچہ بکوچہ، زینب کو یہ سارے مناظر دیکھنے ہیں۔ مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، زینب نے رونا شروع کیا، علی نے دلاسا دینا شروع کیا۔ اولاد علی نے طبیب کو علی کے پاس بلایا تاکہ وہ دیکھیں اور کچھ تجویز کریں کہ آخر علی کی حالت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ طبیب نے یہ بیان کیا کہ علی کے سر پہ ضربت لگنے کی وجہ سے آپ کے بدن کے اندر بہت سی چیزوں کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، لہٰذا علی کو غذا کے طور پر شیر دیا جائے اور آپ کو دودھ پلایا جائے۔ طبیب اور حکیم نے جب یہ بتایا کہ علی کو دودھ پلایا جائے اور یہ خبر لوگوں میں عام ہوئی تو ابھی چند لمحوں کے بعد دق الباب ہوا، دروازے کو کھٹکھٹایا گیا۔ امام حسن دروازے کے نزدیک آئے اور اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کاسہ شیر لے کر کھڑے ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں کہ مولا حسن، ہم نے یہ سنا ہے کہ علی کو حکیم و طبیب نے شیر بتایا ہے اور شیر تجویز کیا گیا ہے، ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے ہیں کہ ہمارے امام تک اس دودھ کو پہنچا دیا جائے۔ اور اب جب مولا حسن نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق کہاں سے ہے، تو ان بچوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم کوفے کے یتیم بچے ہیں کہ جن کی پرورش کی ذمہ داری مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنے شانوں پر اٹھا رکھی تھی، لہٰذا آج جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے اور شیر طلب کیا گیا ہے، ہم اپنے حصے کا شیر لے کر آ گئے ہیں۔ آپ تاریخ کو تاریخ سے ملائیں، علی مظلوم عالم ہیں، علی کے اوپر سختیاں ہوئیں، مظالم ہوئے، بہت اذیتیں پہنچائی گئیں، مگر کم از کم جب شیر طلب کیا گیا اور تجویز کیا گیا تو اتنے بچے ہیں جو کاسہ شیر لے کر آ گئے۔ مگر کربلا میں ایک باپ ہے جو اپنے ششماہے کے لیے شیر نہیں طلب آب کر رہا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر تمہارے اندر انسانیت باقی ہے تو اس بچے کے حلقوم میں چند قطرے آب کے ڈالو تاکہ اس بچے کی جان کی حفاظت ہو سکے، اور جواب میں 3 بھال کا تیر چلایا جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اہل بیت علیہم السلام پر مصیبت کا جو آغاز مکے سے شروع ہوا وہ مدینے میں بھی تمام نہ ہوا، ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہیں، علی ہر جنگ میں زخمی بھی ہوئے، اذیتیں بھی اٹھاتے رہے۔ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد علی پر دوسری طرح کی مصیبتیں شروع ہوئیں، جہاں زوجہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، آپ کے حق کو غصب کیا گیا، پھر آپ کی 3 مرتبہ اس خلافت کو جو آپ کا حق تھا اس کو غصب کیا گیا، علی نے اس کو بھی برداشت کیا، بالآخر اپنے سر پہ لگتی ہوئی ضربت کو برداشت کیا۔ مگر یہ انتہا نہیں ہے، بلکہ امام حسن کی مصیبتیں اپنی جگہ اور مولا حسین کی مصیبتیں اپنی جگہ، مگر مصیبتوں کا خاتمہ تو کربلا میں بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ موقع بھی آیا جب 11 محرم کو زین العابدین نے باپ کے جنازے کو دیکھا، کچلا ہوا جنازہ، تڑپ کر کہتے ہیں یہ بیٹا کتنا مجبور ہے جو آپ کو غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا، اور اس عالم میں حضرت زین العابدین کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی جانب لے جانا ہے۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں کل علی امیر تھے،
جہاں کل علی کو سر پہ ضربت لگی تو لوگ مدد کے لیے آ گئے، مگر آج جب کوفے میں چھوٹا علی وارد ہوا تو تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں اور ظالم ظلم کر رہے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنی میں علی کا پیروکار اور ان کا شیعہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔